बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस मज़मून का आगाज़ करने लगे हैं वो है इल्मुल तालीम, जिसको इंग्लिश ज़बान में एजुकेशन भी कहा जाता है। फ़र्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होगा भी सही। बट ये है कि आज जो इसका हम बाब नंबर 1 शुरू करने लगे हैं उसका नाम है बरसगीर में मुसलमानों की तालीम। यानी फ़र्स्ट ईयर में तो हम लोग एजुकेशन के बारे में जो पढ़ा उसकी बुनियादी जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद इसमें भी तारुफ वगैरह है कि एजुकेशन क्या होती है, इल्मुल तालीम क्या होता है। लेकिन बरसगीर में मुसलमानों ने जो तालीम हासिल की वो कैसे हासिल की, किस तरह तालीम को फ़रोग़ दिया, वो सारा, और कौन कौन से हमारे माहिर तालीम जो थे वो इस काम में आगे थे, जिन्होंने तालीम को जो है वो फ़रोग़ दिया, किस तरह से फ़रोग़ दिया, क्या क्या उन्होंने काम सर अंजाम दिए ताकि तालीम जो है वो मुसलमानों के दरमियान जो है वो फैल सके। तालीम बेसिकली स्टार्ट जो है वो कहाँ से हुई है मुसलमानों की लाइफ में अगर देखा जाए तो, अगर स्टार्ट से ही हम लोग देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भेजा तो सबसे पहले उनको इल्म देकर भेजा। किन चीज़ों के बारे में? अशिया के बारे में। अशिया के बारे में इल्म, यानी कि ये दरख्त है, ये पहाड़ है, ये ज़मीन है, ये सब कुछ, ये इल्म देकर भेजा कि उनके पता हो कि ये जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं या देख रहे हैं इसका नाम क्या है। एक ये इल्म हो गया। फिर हो गया हिदायत का इल्म जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देकर दुनिया में भेजा। अब हिदायत का इल्म कौन सा होगा कि यानी चीज़ है तो सही सामने, लेकिन वो हलाल है या हराम खाने के लिए अगर देखा जाए तो उसमें उनको ये हिदायत दे दी जाएगी, ये इल्म दे दिया जाएगा कि अगर घोड़ा है, ठीक है, ये भी गोश्त वाला जानवर है लेकिन इसको खाया नहीं जाता, ये क्या है? हराम है हमारे लिए। इसके अलावा और हिदायत का इल्म क्या देना? सच्चाई, झूठ, ईमानतदारी, दयानतदारी, इसके अलावा और भी जितने भी गुनाह हैं, ठीक है, हराम हलाल में अगर शराब की ले ली जाए एग्ज़ाम्पल तो ये सारा कुछ क्या है, इस बारे में इल्म देना, ये भी अल्लाह ताला ने दिया। तो ये कौन सा इल्म हो गया हमारे पास? हिदायत का इल्म। ये दो इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देकर भेजे, अशिया का इल्म और हिदायत का इल्म। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया की इब्तिदा ही जो है वो तालीम से हुई, ठीक है, तालीम हासिल करने से हुई। तो ये तो हो गया इसका मुख्तसर सा तारुफ। अब ये तालीम आगे बढ़ते बढ़ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आगे अपनी नस्ल में ये तालीमात जो हैं वो ट्रांसफ़र की, आगे नस्ल दर नस्ल जो है ये तालीमात बढ़ती गई। जहाँ पर कहीं सकाफ़ती मसला या कोई भी यानी लोग तालीमात से दूर होने लगे, जानवरों की तरह उनका बिहेवियर होने लगा, वो हलाल और हराम में फ़र्क करना भूल गए, तो उस दौरान अल्लाह ताला ने वहाँ पर अपने हिदायतकार भेज दिए, यानी कि अपने अम्बिया भेजे, रसूल भेजे, उनके साथ जो है किताबें उनके ऊपर नाजिल की, वही नाजिल की, जिससे क्या हुआ, फिर दोबारा लोगों के अंदर तालीम डाली गई, इल्म डाला गया हराम हलाल का और सही गलत का, ठीक है। फिर यही तालीमात आगे बढ़ते बढ़ते हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ पहुँची। उन्होंने आके इन तालीमात का इख्तिताम किया, मुकम्मल किया इन तालीमात को। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही नाजिल हुई थी तो वो वही का पहला जो लफ्ज़ है वो भी क्या है? इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़। यानी यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे दीन इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है, तालीम हासिल करने की क्या अहमियत है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, ठीक है, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इस चीज़ को हमारे जितने भी सहाबा कराम थे उन्होंने जब देखा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को इतना फॉलो करते हैं और अल्लाह ताला जो है वो इसी चीज़ का हुक्म देते हैं, तो ये चीज़ फैलती गई आगे। अब फैलती गई कैसे? फिर इब्तिदा कैसे हुई? पहला मदरसा जो कायम हुआ वो कोहे सुफ़ा पे, ठीक है, कोहे सुफ़ा एक यानी कि पहाड़ी थी सुफ़ा नाम की, जिस पर एक सहाबी थे हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका घर था। वहाँ पर पहला इस्लामी मदरसा जो है वो कायम हुआ। मदरसा नहीं कहा जा सकता, यानी कि एक छोटा सा एक वो घर था उनका जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता, लोगों से मुराद के
جو بھی لوگ دین اسلام پر ایمان لے کر آتے تھے وہ وہاں پر آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا جاتا تھا، قرآن و حدیث کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی وحی جو ہے وہ نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وہ آیا کرتے تھے اور وہاں پر آ کے وہ وحی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے، سننے کے بعد اس کی تفسیر جو ہے وہ اپنایا کرتے تھے، ان چیزوں کو اس وحی کے اندر جو بات تھی اس کو اپنی لائف کے اندر اپلائی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو مکتب تھے، یعنی لکھنے والے جو صحابہ کرام تھے جو کہ لکھاری تھے، جن کو اگر ہم اپنی زبان میں کہا جائے تو وہ کیا کرتے تھے، جتنی بھی آیات آتی تھیں تو ان کو مختلف چیزوں کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر لی تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر جا کر بھی آپ نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کا نام تھا صفا، ٹھیک ہے، ادھر ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا اور وہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم دینا شروع کر دی، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ لوگ مختلف علاقوں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے اور وہی صحابہ کرام جو آ کے دوسرے علاقوں سے آ کے تعلیم اسلام جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، وہ پھر باہر جب دوسرے علاقوں میں جاتے تھے ان کا یہ فرض ہو جاتا تھا کہ وہ دوسرے علاقوں میں جا کر وہی تعلیم جو ہے وہ فروغ دیتے تھے، لوگوں تک پھیلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد مزید یہ بڑھتا ہوا سلسلہ مدینہ منورہ سے بھی باہر ہونے لگا۔ یہ مساجد جو پہلے دین اسلام کی کم تھی، چونکہ دین اسلام کا اتنا بول بالا تب تک نہیں ہوا تھا، کہیں کہیں کوئی نہ کوئی مسجدیں تھیں تو کسی مسجد کے اندر کوئی مدرسہ چھوٹا سا قائم کر لیا جاتا تھا، یا کسی گھر کے اندر ایک وہ مجلس بلا لی جاتی تھی، تمام صحابہ کرام وہاں پر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور وہاں پر ایک محفل ہوا کرتی تھی کسی ٹاپک پر، کسی حدیث پر یا کسی آیت پر، وہاں پر ان کو جو ہے وہ سب بتا دیا جاتا تھا اور وہ پھر ان کا فرض میں شامل ہو جاتا تھا کہ وہ آگے اس کو کیسے فروغ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، یہ چیز بڑھتے بڑھتے آگے یعنی یوں پہنچ گئی کہ جگہ جگہ وہاں پر عرب میں مسلمانوں کی مسجدیں قائم ہوئی۔ جب مسجدیں قائم ہوئی تو ان مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے باہر چھوٹے چھوٹے مدرسے وغیرہ قائم ہو گئے جہاں پر لوگوں کو تعلیم دی جانے لگی۔ پھر اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا گیا اور مسلمانوں کے اندر یہ چیز ایک ان کا شیوا بن گیا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری۔ تعلیم یافتہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو لغت کا پتہ ہو، اس کو احادیث کے تمام ترجموں کا پتہ ہو، ان کے تفاسیر کا پتہ ہو، اس کے علاوہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ان کو آتی ہوں، زبانی آتی ہوں، ان کے مطلب کا پتہ ہو۔ اسی طرح جب خلفائے راشدین ان کا دور جو ہے وہ جب آتا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے بھی یہ جو تعلیم کا فروغ ہے اس کو مزید اپورڈ لے کر گئے، مزید اس کو فروغ دیا، مزید مدرسے قائم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں کیا ہوا کہ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جو اس دور میں صوبائی گورنر تھے ان کے ذمے، بلکہ ان کے فرائض میں یہ بات شامل کر دی کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں میں تعلیم جو ہے وہ پھیلائیں، یعنی یہ ان کے فرض میں آ گیا تھا۔ یعنی جیسے ایک کوئی صوبائی وزیر ہوتا ہے تو اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جو لکھ کے اسے دے دیے جاتے ہیں وٹ ایور، جس طرح سے بھی اس کے یہ ایک ذمہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام سر انجام دینے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں جو ہے ایک صوبائی وزیر جو ہوتا ہے اس کے ذمے کام لگا دیا گیا تھا کہ اس نے لوگوں تک، اپنے علاقے کے لوگوں تک تعلیم جو ہے وہ پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تعلیم کہاں پر دی جاتی ہے، کس طرح سے دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے مکتب۔ مکتب کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ لکھنے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کچھ لکھا جائے۔ تو پرانے زمانے میں جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی وہ ایسے جگہ، ایسی مخصوص جگہ جہاں پر لکھ کر جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا تھا، وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے، مکتب کہلاتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹائم گزرتا گیا تو تھوڑی اس کی فارم جو ہے وہ پروسیسڈ ہو کر مدرسے کی شکل میں آ گئی۔ اب مدرسہ کیا ہوتا ہے، ایسی جگہ، مدرسہ کہتے ہیں جہاں، ایسی جگہ جہاں پر سبق حاصل کیا جائے۔ تو مکتب سے مکتب کیا ہو گیا، لکھنے کی جگہ، اور مدرسہ کیا ہو گیا ہمارے پاس، سبق
پڑھنے کی جگہ یا کچھ اس طرح. تو مدرسہ جو مدارس ہے وہ کس کی جمع ہے؟ مدرسے کی جمع ہے. یعنی ایسی جگہ جہاں پر لوگ آئیں اور ان کو کچھ سبق دیے جائیں، وہ وہاں پر کچھ تعلیم حاصل کریں اور وہ اس کو یاد کریں یا پھر لکھ بھی لیں. تو یہ کیا پروسیسڈ فارم ہے کس کی؟ مکتب کی. تو پھر دین اسلام کے بھی بہت سارے مدارس جو ہیں وہ قائم کیے گئے اور ان میں مختلف قسم کی تعلیمات دی جانے لگیں، جیسے کہ حدیث کی تعلیمات. اس کے علاوہ جو فنی تعلیمات ہوں گی، ریاضی ہو گیا، منطق ہو گیا، طب ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کاروباری معلومات، وہ ساری مختلف مدارس میں دینی تعلیمات کے علاوہ بھی دی جانے لگی. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پر آ کے لگا کہ یہ جو مدارس ہیں یہ ان کا لیول ابھی کم ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر تعلیم دی جائے. تو وہ آ جاتا ہے جامعہ. جامعہ کہتے ہیں ہماری زبان میں، انگلش زبان میں یونیورسٹی کو. یونیورسٹی کیا؟ جیسے ہمارا کالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کالج سے بڑھ کر بھی ایک لیول ہوتا ہے یونیورسٹی کا. یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے سبجیکٹس کی برانچز ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر FSC کی ایگزامپل لی جائے تو وہ کالج میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ فزکس ہے، ایک چھوٹی سی بک ہوگی، اس کے علاوہ بایولوجی چھوٹی سی بک ہوگی، میتھ چھوٹی سی بک ہوگی، بس. لیکن جب اگر یونیورسٹی میں جایا جائے گا، جامعہ میں جایا جائے گا، تو وہاں پر ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. فزکس کا الگ ڈپارٹمنٹ، بایولوجی کا الگ ڈپارٹمنٹ، میتھمیٹکس کا الگ ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ میں بھی مزید فردر ان کی چھوٹی چھوٹی برانچز ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہے؟ مزید یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ سرچز کرتے گئے تو پتہ چلا کہ ایک اگر کوئی علم ہے تو وہ چھوٹا سا علم نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے، اس کی اور بھی مزید وہ بہت ہی کھلا ہے، وہ بہت ہی واسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک جتنا ایک مدرسہ ہے اسی جتنی ایک جگہ ہونی چاہیے جو کہ صرف اس ایک سبجیکٹ کے لیے کافی ہو، اس میں وہ ایک ہی سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جائے. ٹھیک ہے، تو اس دور میں جو ہے وہ جامعات قائم کی گئی. جامعات جو ہیں وہ مدرسے سے بڑی تھیں، وہاں پر بہت سارے علوم جو ہیں ان کی مزید واسٹ برانچز جو ہیں وہ پڑھائی جانے لگیں. تو اس طرح کر کے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. تو یہ 4 حصے جو ہوتے ہیں یہ ایجوکیشن کا بہت بڑا ان میں رول ہے، یعنی مکتب، مدرسہ اور جامعات. پہلے مکتب تھا چھوٹا، پھر اس کے بعد مزید مدرسہ بنا، مدرسے کے بعد جامعات بنے. ٹھیک ہے، تو جامعات بھی اب بر صغیر میں آ کے کون کون سی جامعات ہماری قائم کی گئی، مسلمانوں نے کیا کیا، سارا کچھ. اس میں نظامیہ بغداد کے اندر ایک جامعہ تھی، نظامیہ بغداد. اس کے اندر کیا تھا؟ بہت ہی یعنی کہ مسلمانوں کی یہ ایک ایسی یونیورسٹی تھی کہ جس میں بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ دی جاتی تھی، فنی تعلیمات بھی، کاروباری تعلیمات بھی، اس کے علاوہ اور بھی دنیا کے بارے میں جتنے سیارے ستارے اور بھی بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ اس میں دی جاتی تھی. پھر اس کے مد مقابل ایک اور جامعہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، جو کہ 1233 میں مستنصر باللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ قائم کی نظامیہ بغداد کے مقابلے میں، کہ اس کے مقابلے میں ایک ایسی مسلمانوں کی بھی ایک اور جامعہ ہونی چاہیے جو کہ اس سے بڑھ کر کام کرے، جس میں یورپ سے لوگ ہیں، افریقہ سے لوگ ہیں جو آ کے یہاں سے تعلیم حاصل کریں. تو اس جامعہ کا نام رکھا گیا انہی کے نام سے، جامعہ مستنصریہ. ٹھیک ہے، پھر جامعۃ الازہر قاہرہ میں یہ قائم ہے یہ جامعہ. ٹھیک ہے، جامعۃ الازہر قاہرہ یہ 9ویں صدی عیسوی میں قائم کی گئی اور یہ مسلمانوں کی قدیم ترین یعنی کہ سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. اور یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ جو کہ ان تمام یونیورسٹیوں پر تعلیمی لحاظ سے سبقت لے گئی. یعنی اس میں مضامین بھی زیادہ پڑھائے جانے لگے، علم زیادہ حاصل ہونے لگا، اور اس کے جتنے بھی فوائد تھے اس کی واسٹ ہونے کی وجہ سے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر جتنی بھی سہولیات دی جاتی تھیں، اس بیس پر کیا ہوا کہ جامعۃ الازہر قاہرہ جو ہے، قاہرہ میں جو قائم ہوئی، اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہونے لگی. یعنی جو لوگ پہلے یورپ سے، افریقہ سے، ادھر ادھر سے، دوسرے ممالک سے آ کر ان جامعات کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، تو اب ان کی جو پرائیورٹی ہونے لگی وہ جامعۃ الازہر قاہرہ جو ہے وہ ہونے لگی. پھر اندلس میں اسلامی تعلیمات کب شروع ہوئی؟ 10ویں صدی میں شروع ہوئی. قطبہ اور غرناطہ وہاں کے جو علاقے ہیں ادھر جو ہے تعلیمات کے مرکز بنائے گئے، جامعات کے چھوٹے چھوٹے مرکز بنائے، چھوٹی چھوٹی جامعات بنائی گئیں جہاں پر تعلیمات جو ہیں وہ دی جانے لگی. محمد بن قاسم نے جب 1712 میں سن 1712 میں سندھ پر فتح حاصل کی
تو تب اس دور میں یہاں پر اتنی کوئی خاص تعلیم کو فروغ حاصل نہیں تھا، لیکن چونکہ مسلمانوں نے اب فتح حاصل کر لی تھی برصغیر کے اوپر، تو کیا ہوا کہ مسلمان چونکہ پہلے سے ہی بہت ساری تعلیمات کے بارے میں علم رکھتے تھے، جانتے تھے، ماہر تھے، انہوں نے وہی تعلیمات جو ہیں وہ آ کر برصغیر میں بھی پھیلانا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا دور آیا، انہوں نے بھی اپنے دور میں آ کر بہت ساری کاوشیں کی اور آ کر تعلیم کو جو ہے وہ فروغ دیا۔ یہ تھا مختصر سا تعارف برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں، اور تعلیم کیا ہوتی ہے یہ سارا کچھ جیسے کہ آپ لوگ پہلے سے ہی جانتے تھے، تھوڑا سا مزید تعارف ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید جو ہے ان کی فارم پڑھیں گے، کہ اگلے لیکچر میں ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ مسلمانوں کے کتنے ایسے سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر پیروی کی اور تعلیمات کو کس طرح سے بڑھایا، اور ان کی نظر میں تعلیمات یا علم التعلیم جو ہے وہ کیا لیول رکھتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔